माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हस्बुनल्लाह निअमल वकील निअमल मौला निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाहि वल मुरसलीन हबीबिना व नबीना व सफीनिल मुज़नबीन व रहमतुल लिल आलमीन व अबुल कासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि स्साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तवआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अखरिजनी मिन ज़ुलुमातिल वहम वअक्रिमनी बिनूरिल फ़हम। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अब्वाब रहमतिक वंसुर अलैना ख़ज़ाइन उलूमिक बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इस्फ़ सदरिल हुसैन बिजहूरिल हुज्जा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। मुंतज़रान इमाम ज़माना सोगवारान मज़लूमी करबला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम निशान मां दरबार में रखा जो कदम कह के या अली, दरबार में रखा जो कदम कह के या अली, अपनी ज़बान हाल से आवाज़ जाके दी, अपनी ज़बान हाल से आवाज़ जाके दी। अब्बास का भतीजा हूँ पहचान ले सकी, बाबा है मेरा हजरत सब्बीर साजरी। डंका बजेगा देखना हर खाश व आम में, रोज़ा मेरी फूफी का यहीं होगा शाम में। सज्जाद सब यजीदी मसाइब को सह गए, सज्जाद सब यजीदी मसाइब को सह गए। हक बात तो यजीद के मुंह पर ही कह गए, हक बात तो यजीद के मुंह पर ही कह गए। सब मकसदे हुसैन ज़माने में रह गए, सब मकसदे हुसैन ज़माने में रह गए। सारे यजीद वाले तो आंसू में बह गए, कसरे यजीद आबिदे मुस्तर ने ढा दिया, कसरे यजीद आबिदे मुस्तर ने ढा दिया। एक रेत का महल था हवा में उड़ा दिया, एक रेत का महल था हवा में उड़ा दिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। अज़ीज़ान निगरामी, रोज़ की तरह हम आज फिर थोड़े से मसले मसाइल, जदीद फ़िक़ी मसाइल में से पहले गुजराती में और बाद में उर्दू में रहें और फिर हमारा टॉपिक हयात जावेदानी आखिरत पर हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आपकी दुआओं की मोहताज हूँ और परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें जो रोज़ बरोज़ काम आने वाले हैं, जिन मसाइल को सीखना वाजिब है, उसे सीखने की, सिखाने की, याद करने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। तो अज़ीज़ान गिरामी, मसला नंबर गुजराती जदीद फ़िक़ी मसाइल का 44 नंबर का। जो कोई दूध पीता बाળક અથવા બાળકીના પેશાબના કારણે ફર્શ, લિબાસ या કાર્પેટ નજીસ થઈ જાય, જો કોઈ દૂધ પીતા બાળક અથવા બાળકીના પેશાબના કારણે ફર્શ, કપડાં કે કાર્પેટ નજીસ થઈ જાય, જે બાળક દૂધ સિવાય ક્યારેક જ કોઈ બીજો ખોરાક ખાતું હોય, એટલે એના માના દૂધ પર જ નિર્ભર હોય, કદાચ જ કોઈ બીજો ખોરાક ખાતું હોય, તો એને પાક કરવાની રીત એ છે કે તેના પર એક જ વખત કલીલ પાણી નાખી દેવામાં આવે, જે પેશાબવાળી જગ્યાને ઘેરી લે। પાક કર્યા પછી વાપરવામાં આવેલ પાણી નીચોવીને અથવા દબાવીને કાઢવાની જરૂર નથી। બસ આટલું આસાન છે। ઉર્દુમાં આપણે જોઈ લઈએ તવજીલ મસાઇલ। मसला नंबर 42। अगर फर्श, लिबास और कारपेट वगैरह सीरख्वार बच्चे या सीरख्वार बच्ची और बच्चे के पेशाब की वजह से नजीस हो जाए, जो दूध के अलावा
आजो नादर ही कोई दूसरी गिज़ा खाता हो, यानी कोई एक वक्त बीजी गिज़ा लेते हो, तो इसको पाक करने का तरीका ये है कि इस पर एक ही दफ़ा इतना कलील पानी डाला जाए, आबे कसी डाला जाए तो बतरीके औला पाक होगा, વધારે સાહિત્ય પાક થશે અગર આબે કસી રહેશે। પણ અગર આબે કલીલ डाला जाए तो जो पेशाब वाली जगह को घेर ले, इतना पानी डाले कि पेशाब वाली जगह को घेर ले, तो इसकी तहारत के बाद तहारत में इस्तेमाल शुदा पानी निचोड़ने और दबाने के ज़रिए निकालना ज़रूरी नहीं है। અને પાણી ફરી સમજી લે કે જો કોઈ દૂધ પીતા બાળક અથવા બાળકીના પેશાબના કારણે ફર્શ લિબાસ યા કાર્પેટ નજીસ થઈ જાય, તો જે બાળક દૂધ સિવાય ક્યારેક જ બીજો કોઈ ખોરાક ખાતો હોય તો એ કપડાને કે એ ફર્શને કે કાર્પેટને પાક કરવાની રીત એ છે કે એના પર એક વખત કલીલ પાણી નાખવામાં આવે જે પેશાબવાળી જગ્યાને ઘેરી લે, અને પાક કર્યા પછી જે પાણી આપણે વાપર્યું છે એ પાણી નીચોવીને દબાવીને કાઢવાની, એટલે કે કપડાને નીચોડવાની જરૂર નથી, કેમ કે એ બાળક ફક્ત માના દૂધ પર છે, નજીસ છે, પણ એને પાક કરવાનો તરીકો બહુ આસાન છે। હવે આપણે જોઈએ છે મસલા નંબર 45। પેશાબના કારણે નજીસ કપડાને પાક કરવાની રીત એ છે કે લોટો અથવા કોઈ અન્ય વાસણ દ્વારા કલીલ પાણી નજીસ થવાળી ચીજ પર નાખવામાં આવે, અને જ્યારે પાણી સારી રીતે કપડાને ભીંજવી નાખે તો કપડાને નીચોવીને પાણી કાઢી લેવામાં આવે, પછી બીજી વાર પણ એ કપડા પર પાણી નાખવામાં આવે અને પછી ખૂબ સારી રીતે કપડાને નીચોવી લે, એ શરતે કે કપડા પર મુખ્ય નજાસત પેશાબ મોજૂદ ન હોય। કપડાને નીચોવા ટાણે જે પાણી કાઢવામાં આવશે એહતિયાતે વાજિબ તરીકે નજીસ ગણવામાં આવશે, અને જો મુખ્ય પેશાબ જ મોજૂદ હોય તો પ્રથમમાં નીકળનાર પાણી નજાસતના હવાલાથી ફતવાનો હુકમ રાખે છે, એટલે કે અત્યારે વાજિબ નહીં પણ ડાયરેક્ટ ફતવો છે કે પાણી નજીસ છે। પહેલું તો પેશાબના કારણે નજીસ કપડાને પાક કરવાની રીત એ છે કે લોટો અથવા કોઈ અન્ય વાસણ દ્વારા કલીલ પાણી નજીસ થવાવાળી ચીજ પર નાખવામાં આવે, અને જ્યારે પાણી સારી રીતે કપડાને ભીંજવી નાખે તો એ કપડાને નીચોવીને પાણી કાઢી લેવામાં આવે। આ ધોવાણ કેવું છે? આ ધોવાણ નજીસ ગણવામાં આવશે, અને જો એમાં એહતિયાતે વાજિબ નહીં હોય, પણ જો એમાં પેશાબ મોજૂદ હોય તો આ પ્રથમવાર જે પાણી નીકળ્યું છે એ નજીસ જ છે, એટલે એહતિયાતે વાજિબ નહીં ડાયરેક્ટ ફતવો છે એમ કહેવા માંગે છે। અને ફરી બીજી વાર પણ એ કપડા પર પાણી નાખવામાં આવે અને પછી એને ખૂબ સારી રીતે કપડાને નીચોવી લે, એ શરતે કે કપડા પર મુખ્ય નજાસત પેશાબ મોજૂદ ન હોય। અને 46 નંબરનો મસલો એ છે કે જો કૂર સાથે મળેલા નળના પાણીથી પેશાબના કારણે નજીસ થયેલા કપડાને પાક કરવા ઈચ્છે તો પણ એને 2 વાર જ ધોવું પડશે। તમે કલીલ પાણીથી ધોવો કે તમે કૂર પાણીથી, પેશાબના કારણે નજીસ થયેલા કપડાને પાક કરવું હોય તો કૂર પાણી હોય કે કલીલ હોય 2 વાર ધોવું પડશે, પણ કૂર પાણીનો ફાયદો એ થશે કે આપણે કપડાને નીચોવું જરૂરી નથી। એ જ રીતે જો બદન પર પણ પેશાબ લાગેલું હોય તો તેને પણ 2 વખત જ ધોવું પડશે। આ મસલો આપણને આખો દિવસ કામ આવશે કે અગર કોઈ પેશાબ કરવા જઈ રહ્યું છે તો એનું શરીર નજીસ થશે જ, એની શરમગા નજીસ થશે। હવે એને કેટલી વાર ધોવું પડશે? કીધું 2 વખત ધોવું પડશે, ભલે તેને કૂર સાથે જોડાયેલ પાણીથી ધોવામાં, ભલે ઉપર બહુ મોટી ટાંકી છે અને ઓટોમેટિક સ્વિચ છે, પાણી હંમેશા કૂર જ રહે છે, બધું બરાબર છે, પણ તો પણ એ જગ્યાને 2 વખત જ ધોવું પડશે, એકવાર ધોવાથી પાક થશે નહીં। उर्दू जदीद फ़िकी मसाइल मसला नंबर 43। पेशाब की वजह से नजीस कपड़ा पाक करने का तरीका ये है कि लोटे या प्याले के ज़रिए कलील पानी नजीस कपड़े पर डाला जाए और जब पानी नजीस जगह को घेर ले तो कपड़े को निचोड़ कर इसका पानी निकाला जाए और फिर दूसरी दफ़ा भी इसी अमल को दोहराया जाए, इससे कपड़ा पाक हो जाएगा, बशर्त ये कि कपड़े पर ऐन पेशाब मौजूद न हो। कपड़े को धोते वक्त दोनों दफ़ा जो पानी निकाला जाएगा वो एहतियात वाजिब के तौर पर नजीस शुमार होगा, और अगर ऐन पेशाब मौजूद हो तो पहली दफ़ा निकलने वाले पानी की नजासत का फतवा दिया जाता है, यानी वो नजीसी है। अगर नेक्स्ट मसला नंबर 44 जदीद फ़िकी मसाइल उर्दू। अगर कूर से मुत्तसिल
नल के पानी से पेशाब की वजह से नजीस कपड़े को पाक करना चाहे तो इसे भी 2 ही मर्तबा धोना पड़ेगा, लेकिन कपड़े को निचोड़ कर इस्तेमाल शुदा पानी को निकालना जरूरी नहीं। इसी तरह अगर बदन भी पेशाब की वजह से नजीस हो जाए तो इसे भी 2 ही दफ़ा धोना पड़ेगा, अगरचे कूड़ से मुत्तसिल पानी के ज़रिए धोया जाए। आज की हद तक हमारे ये मसले यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं काबा से बुलंद सलवात के साथ कि परवरदिगार आलम हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाएं। जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है परवरदिगार अज़र अज़ीम उन सब को अता फरमाएं कि मुझ हकीर को सुन रहे हैं, और परवरदिगार आलम से दुआ है खुदा हमेशा हमेशा आप सबको साद व आबाद रखे और परवरदिगार दिन ब दिन हमारे इल्म व अमल में इजाफा फरमाएं। बाबे मदीनतुल इल्म के दर पे हम भीख मांग रहे हैं कि परवरदिगार हमें इल्म नाफे और अमल स्वाले अता फरमाएं। अजीज़ान गिरामी, जावेदे हयात जावेदानी हमेशा की ज़िंदगी आखिरत हमारी बेहतर तभी हो सकती है कि जब हमारा खातिमा हुस्न हो, हमारा खातिमा बिल खैर हो, हम सुए खातिमा से बच जाएं। और हमने देखा था कि सुए खातिमा क्यों होता है? मोहब्बत दुनिया की वजह से। परवरदिगार आलम हमारे दिलों से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दे, उससे पहले कि हमें इस दुनिया से निकाला जाए। अजीज़ान ग्रामी, हमने इस मजलिस में देखा था कि अगर हम चाहते हैं कि दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों से निकल जाए तो उस मोहब्बत को दिल में बसाने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत से दिलों को लबरेज करने के लिए अल्लाह, उसके रसूल, अहले बैत की इताअत करना है और अल्लाह की मखलूक से शफ़क़त करना है। अजीज़ान ग्रामी, आज हम देखेंगे क्यों। एक वजह तो हमने देखी कि मोहब्बतें दुनिया की वजह से इंसान का ईमान वक्त आखिर चला जाता है या वो सुए खातिमा का शिकार होता है। आज हम देखेंगे कि इसमें भी अजीज़ान ग्रामी कहीं न कहीं ये दुनिया की मोहब्बत ही है कि हज इस्तिताअत होने के बावजूद भी न जाना ये सुए खातिमा करता है। अजीज़ों, जो इस दुनिया में अंधा है वो आखिरत में भी अंधा होगा और अंधों का रास्ता गुमराही का रास्ता है। अजीज़ान ग्रामी, हम दिन में कितनी बार कहते हैं अहदिनस सिरातल मुस्तकीम, है परवरदिगार हमें सिरात मुस्तकीम पर बाकी रखना। तो जो हज इस्तिताअत हैं मगर न जाए तो उसका खातिमा बिस्सू होता है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो इस्तिताअत होने के बावजूद हज पर न जाए तो चाहे यहूदी मरे चाहे नसरानी मरे, मेरी मिल्लत पर नहीं मरेगा। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि ऐ अली, तारीक हज यानी हज को तर्क करने वाला अगर वो मुस्तती हो तो वो काफिर है। अजीज़ान ग्रामी, आयतुल्लाह दस्तगीर सिराजी की एक किताब है हैरत अंगेज वाक़ियात, उसमें लिखा है कि एक शख्स था, अब उसका वक्त मौत करीब आ गया। अजीज़ान ग्रामी, उसको कलमा पढ़वाने की, अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के नाम पढ़वाने की बड़ी कोशिश की मगर वो नहीं पढ़ रहा था। अजीज़ान ग्रामी, मगर जो उसे कलमा पढ़ाने जा रहा था, जो उसे अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के नाम याद दिला रहा था, उसको वो कह रहा था यहूदी यहूदी यहूदी, और फिर अपने सर पर हाथ मारा, उसकी रूह निकल गई। अब उसकी बीवी से पूछा कि क्या वजह थी कि तेरा शौहर यहूदी यहूदी बोलते बोलते चला गया। कहा कई साल हो गए उन पर हज वाजिब थी मगर आज इस साल जाऊंगा, आते साल जाऊंगा कहते कहते उन हज नहीं की। अजीज़ान ग्रामी, कभी कभी औरतें ये समझती हैं कि हम पर हज वाजिब नहीं है, मगर जीशान हैदर जवादी ने अजीज़ान ग्रामी अपनी किताब में औरत और हज का एक चैप्टर दिया है, क्योंकि पूरी एक किताब जीशान हैदर जवादी की हिंदी में है अजीज़ान ग्रामी के, जिसमें सारे मसले मसाइल हैं औरत के बारे में। उसमें एक चैप्टर है औरत और हज के लिए। तो अजीज़ों, परवरदिगार आलम हम सबको एक तौफीक अता फरमाए कि अगर किसी पर भी हज वाजिब हो तो वो अपनी हज के लिए जाए
اور اگر کوئی حج تو واجب ہو جس سال، اس سال اگر بیمار ہو جائے، کمزور ہو جائے، ضعیف ہو جائے، حج جانے کی اس کو طاقت نہ ہو، اور تو عزیزان گرامی اس کا بھی علاج توجیہ المسائل میں دیا گیا ہے۔ جو نیو ایڈیشن ہے اس کے 2005 نمبر کے مسئلے میں آیت اللہ سستانی صاحب کہتے ہیں کہ جو شخص مستطیع ہونے کے بعد حج نہ کرے اور اس کے بعد وہ ضعیف ہو جائے یا بیمار ہو جائے یا کمزور ہو جائے، حج ادا نہ کر سکتا ہو، اور اسے معلوم ہے کہ کسی بھی حالت میں وہ حج کے لیے نہیں جا سکے گا، یعنی مایوس ہو گیا ہو، تو واجب ہے کہ اپنے بدلے میں کسی اور کو حج کے لیے بھیجے، اور اگر وہ بالکل مایوس نہ ہوا ہو تو بھی احتیاط کی روح پہ اجرت دے کر کسی کو بھیجے، اور جب خود طاقتور ہو جائے تو خود بھی حج ادا کرے۔ عزیزان گرامی، اور اسی طرح جو جس سال وہ مستطیع ہو اسی سال وہ ضعیف بھی ہو، بیمار بھی ہو جائے یا کمزور ہو جائے اور اس کی وجہ سے وہ حج کے لیے نہ جا سکے یا خود ادا کرنے سے مایوس ہو گیا ہو تو بھی یہی حکم لاگو ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، نماز اگر انسان کمزور ہو جائے یا ایسا کچھ ہو تو اس کے لیے یہ نہیں کہ کوئی دوسرا پڑھ دے گا، روزے کوئی دوسرا نہیں رکھ سکتا جب تک میری جان میں جان ہے، مگر حج کے لیے اجازت ہے، تو اس مسئلے پر توجہ دیں، اور اگر کسی کی حج باقی رہ گئی ہو عزیزان گرامی تو وہ اپنی حج ادا کروا دے، ورنہ یہ سوء خاتمہ کا سبب بن سکتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی دکھاوے کے بغیر صرف اللہ کی رضامندی کے خاطر، اللہ کی خوشی کے خاطر حج ادا کرے گا تو یقیناً اللہ اسے معاف کر دے گا۔ عزیزان گرامی، آپ کو ایسی حدیثیں ملیں گی کہ جو حج کرنے جائے گا ایسے پاک ہو جائے گا مانو ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ عزیزوں، ہمارے امام ایک امام نے حج کی ہے، کسی نے 22، کسی نے 24، امام حسن ابن علی علیہ السلام نے 25 حج پاپ ادا کی تھی۔ کہنا بہت آسان ہے عزیزان اکرام، وہ زمانہ، وہ ریگستان، وہ گرمی، مگر امام حسن علیہ السلام نے 25 حج پیدل ادا فرمائی تھی، جبکہ ناکا اونٹ آپ کے ہمراہ رہتا تھا، مگر کہتے تھے مجھے شرم آتی ہے کہ کس طرح میں اللہ کی بارگاہ میں اونٹ پر بیٹھ کے جاؤں، لہذا چلتے ہوئے جاتے تھے۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ جس کسی پر بھی حج واجب ہو اسے اسی سال جانا ہے، یعنی حج واجب فوری ہے، اور حج کے لیے حلال مال کا ہونا ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم ہم سب کو مسائل حج جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اور کوئی مومن میں سے ایسا نہ ہو کہ جس پر حج واجب ہو گئی مگر وہ ادا نہ کرتا ہو۔ اسی طرح عزیزان گرامی، سوء خاتمہ کا ایک سبب ہے زکوٰۃ کو ادا نہ کرنا، اور میں جب بھی زکوٰۃ بتاتی ہوں تو میں ضرور یہ بات آپ کو بتا ہی دیتی ہوں کہ عزیزان گرامی، زکوٰۃ کے اندر خمس موجود ہے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے تو خمس کی بات نہیں ہو رہی ہے، نہیں، زکوٰۃ کے اندر خمس موجود ہے۔ اگر میں کہوں کہ بامبے، تو بامبے کے اندر جتنے بھی ایریا ہوں گے وہ سارے عزیزان گرامی ساروں کا شمار ہو جائے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ کہوں تو خمس بھی اندر آ جائے گا۔ ابو بشیر کہتے ہیں کہ چھوٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی مرضی ہے، وہ یہودی مرنا چاہے تو یہودی مرے، نصرانی مرنا چاہے تو نصرانی مرے۔ عزیزان گرامی، موجودہ مجتہدین کی نظر میں کرنسی نوٹ پر بھی زکوٰۃ دینا مستحب ہے، البتہ زکوٰۃ کا مفہوم وسیع ہے۔ سستانی صاحب سے پوچھا گیا علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ کہا علم کو پھیلانا، مال کی زکوٰۃ ضرورت مند تک پہنچانا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر کسی کا اسٹیٹس زیادہ ہے، جاؤ حشم ہے، عزت ہے، رتبہ ہے، تو اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ اپنی عزت کو کام میں لگا کر دوسروں کے کام کروا دے، دوسروں کی سفارش کر دے۔ عزیزان گرامی، غیر اسلامی حکومت میں عہدے کو قبول کرنا حرام ہے، مگر اجازت ملی ہے کہ جس میں مومن کے کام آیا جائے، یعنی اس کا کفارہ ہے مومن کے کام آنا۔ باقاعدہ روایتوں میں چیز آئی ہے کہ امام سے پوچھا گیا، امام نے کہا تم ان عہدے کو قبول کر سکتے ہو، شرط ہے کہ مومن کے کام آنا۔ عزیزان گرامی، اگر میں
خمس ادا نہیں کرتی، اگر میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتی عزیزان گرامی، تو بہت ممکن ہے کہ میرا ایمان چلا جائے، اور اگر ایمان چلا گیا بتاؤ پوری آخرت برباد کر دی ہم نے اپنے ہاتھوں سے۔ سب پر لازمی ہے کہ آج اور ابھی اسی وقت اپنے آپ کو آمادہ کر لے۔ یہ واجبات ہے عزیزان گرامی کہ جس کے ادا نہ کرنے کے بعد نمازیں قبول نہیں ہوتی، حج قبول نہیں ہوتی، زیارتیں قبول نہیں ہوتی، عزیزان گرامی ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں کہ خمس نہیں نکالا، کیوں زکوٰۃ نہیں نکالی۔ تو جس پر جو بھی واجب حق ہو پہلے سے جلد ادا کر دیں۔ اور ایسے بھی عزیزان گرامی انفاق بہت ضروری ہے روحانی ترقی کے لیے۔ علامہ محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں کہ جو اپنی روحانی ترقی کرنا چاہتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ انفاق کرے۔ میں سمجھو بس میں روزے رکھوں، نماز پڑھوں، میں مجلسیں کروں، مگر میں پیسے خرچ نہ کروں، تو عزیزان گرامی صرف عبادت کے ذریعے آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ ہماری بیوی نے کہا ہے مجھے 3 چیزیں اس دنیا سے پسند آئی، تو اس میں ایک انفاق ہے، خرچ کرنا ہے عزیزان گرامی۔ دوسری چیز جو بیوی کو پسند آئی وہ زیارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا ہم سب کو جلد سے جلد رسول خدا کی زیارت سے مشرف کریں۔ نہیں جا سکتے وہاں تک روزانہ رسول اسلام کو سلام کرے عزیزوں۔ چھوٹی سی زیارت ہے روزانہ پڑھنے کی بعد نماز، ہر نماز کے بعد پڑھنے کی چھوٹی سی زیارت ہے رسول خدا کی، وہ پڑھے۔ نہیں کچھ کرنا ہے تو اتنا تو کہہ سکتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، اور الحمدللہ ہم پڑھتے ہی ہیں۔ ہر نماز کے بعد ہم کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی تیسری چیز جو میری بیوی کو پسند ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ اب عزیزان گرامی اگر ہم انفاق کرنا چاہیں گے چاہے وہ واجب ہو یا سنت ہو، مگر شیطان ہمیں چھوڑنے والا نہیں ہے۔ شیطان ہمیں ڈرائے گا فقر و فاقہ سے، مال کی کمی سے، غریب ہو جانے سے، مگر یاد رکھے جتنے لوگوں نے خمس دیا ہے دوسرے سال انہوں نے زیادہ خمس نکالا ہے۔ کیوں؟ بچت زیادہ ہوئی، کیونکہ خمس کوئی عزیزان گرامی انکم پر تو ہے نہیں، بچت پر ہے، اور جو لوگ خمس نکالتے اللہ ان کو اتنی برکت دیتا ہے کہ ان کی بچت زیادہ ہوتی ہے اور پھر وہ زیادہ نکالتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ بچت کے 20% نکالنا ہوتا ہے مگر 20% خود رکھتے بچت کے، 80% خمس میں نکال دیتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں عزیزان گرامی کہ جو لوگ نہ فقط خمس صحیح طریقے سے نکالتے ہیں، ایک ایک حساب کر کے نکال دیتے ہیں، مگر ان کو پہنچانے کے لیے سفر کر کے جاتے ہیں تاکہ حقدار تک پہنچا سکیں۔ عزیزان گرامی ہم دعا کریں پروردگار حقوق اللہ حقوق الناس میں سے کوئی حق ہمارے ذمے نہ رہ جائے۔ عزیزو جتنا اللہ پر اعتماد زیادہ ہوتا ہے، توکل زیادہ ہوتا ہے، بھروسہ زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہی ہم سخی بن سکتے ہیں، اور جتنا ہم انفاق کریں گے عزیزان گرامی ہمیں اونچا مقام ملے گا اللہ کے پاس۔ السخی قریب من اللہ و قریب من الناس و قریب من الجنہ۔ جو سخی ہے وہ قریب اللہ سے، قریب ہے لوگوں سے اور قریب ہے جنت سے۔ سخی اللہ سے قریب، سخی جنت سے قریب، سخی لوگوں سے قریب۔ اور بخیل کا کیا حال ہے؟ والبخیل بعید من اللہ، اللہ سے دور ہے، وہ بعید من الناس، لوگوں سے دور ہے، وہ قریب من النار، اور دوزخ سے قریب ہے۔ عزیزان گرامی 3 لوگوں کے لیے زمین و آسمان کے تمام ملائکہ استغفار کرتے ہیں۔ نمبر 1 وہ عورت جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، نمبر 2 جو اولاد والدین کے ساتھ نیکی کرے، اور تیسرا ہے سخی۔ عزیزان گرامی لن تنالوا البر حتی تنفقون، اس وقت تک ہرگز نیکی کے درجے پر فائد نہیں ہو سکیں گے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں قربان نہ کریں۔ عزیزان گرامی ایک طرف ہمارے پاس مال کا ڈھیر ہے، دوسری طرف مومن حالت میں پریشانی میں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس درد دل ہے تو اس کے پاس پیسہ جمع ہونا مشکل ہے۔
عزیزان گرامی، میرے مولا سے ایک سوال کیا گیا تھا. میرے مولا سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا سب سے ٹھنڈی چیز کون سی ہے؟ کا کنجوس کا کلیجہ، کہ اس کے پاس کوئی گڑ گڑا کے بھی مانگے گا نہیں دے سکے، اس کا کلیجہ پگھلے گا ہی نہیں. برف کو عزیزو اگر ہم لا کے رکھ دیں یہاں سامنے پگھل جائیں گا برف، مگر کنجوس کا کلیجہ نہیں پگھل. کنجوس کا کلیجہ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے. پروردگار عالم ہم سب کو سخاوت کی نیک صفت عطا فرمائے اور کنجوسی سے بچائے. کنجوسی کی وجہ سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں اور حد یہ ہو جاتی ہے کہ سوء خاتمہ کا سبب بنتا ہے. اسے زکوٰۃ ادا کرنا، خمس ادا کرنا، صلہ رحم کرنا، حج کے لیے جانا، زیارتوں کے لیے جانا وہ نہیں کر سکتے عزیزو. ان کو مال بہت عزیز ہوتا ہے، لہٰذا وہ کوئی بھی خرچ نہیں کر سکتے، اور یہی پھر وجہ بن جاتی ہے ان کے سوء خاتمہ کی. عزیزان گرامی، اور ایک چیز جو سوء خاتمہ کا سبب ہے وہ ہے حسد. حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے. عزیزان گرامی، سے ایک بہائی نے کشکول نام کی جو کتاب لکھی اس میں یہ واقعہ ہے کہ فضیل ابن عیاض اپنے ایک شاگرد کے پاس جاتے ہیں. ان کا وقت نجا تھا. سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا تو ان کے اسٹوڈنٹ نے کہہ دیا کہ نہیں مت پڑھو. کلمہ پڑھانا چاہا، شاگرد نے کہا مجھے نہیں پڑھنا ہے، بند کرو، مجھے پڑھنے سے کراہیت ہوتی ہے. اور ہوا ایسا کہ فضیل ابن عیاض کے اسٹوڈنٹ کا انتقال ہو گیا. اب فضیل ابن عیاض پریشان ہیں. ایک دن خواب میں دیکھا کہ جہنم میں وہ اسٹوڈنٹ جل رہا ہے. پوچھا کہ ساری زندگی کا ایمان کہاں چلا گیا، معرفت کا کیا ہوا، یہ تیرا حشر کیا ہوا؟ کا 3 باتوں کی وجہ سے. نمبر 1 کہ میں حسد بہت کرتا تھا. اللہ اکبر، اگر کسی کے پاس ہے اور میں جل رہی ہوں اس کے پاس سے چلا جائے تو مجھے مزہ آئے، یہ حسد. کمپٹیشن کی غبطہ کی منع نہیں عزیزان گرامی. حسد بہت بری بلا ہے. حسد کفر کی جڑ ہے. حسد ایمان کو کھا جاتا ہے. پروردگار نہ کوئی مجھ سے حسد کرے نہ میں کسی سے حسد کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. عزیزو دوسرا کیا ہے؟ اس کے اسٹوڈنٹ نے کیا کہا؟ کیوں اس کا خاتمہ سو ہوا، برا خاتمہ ہوا، انجام خیر پر کیوں نہیں ہوا؟ نمبر 1 حسد کی وجہ سے. نمبر 2 چگل خوری، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، لوگوں کو جھگڑانا عزیزان گرامی. اور تیسرا کہ ایک مرض میں مبتلا تھا اور ڈاکٹر کے کہنے سے میں شراب پی لی تھی. عزیزان گرامی، ایک قطرہ شراب پینے سے بھی سوء خاتمہ ہو سکتا ہے. ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھتے کہ ہم حسد نہیں کرتے، مگر جب حسد کی علامتوں کو دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ حسد ہے. تو عزیزان گرامی کوشش کرے ہر ایک کی نعمت کو دیکھ کر خوش ہو جائے. اگر خوش ہو گئے کسی کی بھی نعمت کو دیکھ کر، اس کے لیے دعا کر دے کہ پروردگار عالم اسے اور عطا فرمائے. عزیزان گرامی تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر حسد کیا عزیزان گرامی ایمان چلا جائے گا. اور ایمان ہماری سب سے بڑی دولت ہے، اور یہ اللہ سے لڑائی ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے کسی کو دیا ہے مگر ہم حسد کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس سے چلا جائے، یا اس کے پاس سے چلا جائے تو میں خوش ہو رہی ہوں. یہ حسد ہے عزیزو. اب ایک اور چیز آج ہم دیکھ رہے ہیں عزیزان گرامی. پند تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تو ایک مرتبہ ابلیس اس کے دروازے پر نوک کرتا ہے. فرعون اندر سے پوچھتا ہے کون؟ ابلیس نے کہا کہ جھوٹا، تو کتنا جھوٹ بول رہا ہے، تو کیسا خدا ہے؟ تجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ تیرے دروازے پہ کون ہے؟ میں تیرا استاد ابلیس ہوں.
پھر فرعون اور ابلیس ساتھ مل کر بیٹھے. فرعون نے کہا کہ میں بھی گنہگار ہوں، تو بھی گنہگار ہے. تو بتا کہ ہم دونوں سے بڑا کوئی گنہگار ہے؟ ہم دونوں سے برا کوئی ہے؟ سوچیے عزیزان گرامی، ابلیس جو ہر ایک کو بہکاتا ہے، اور فرعون کے جس سے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. فرعون ابلیس ملعون سے پوچھتا ہے کہ ہم دونوں سے بھی کوئی برا ہے دنیا میں؟ ابلیس نے کہا ہاں ہے، حسد خور، ہم دونوں سے زیادہ برا ہے، کیونکہ اسی حسد نے مجھے شیطان رجیم بنایا اور اسی حسد نے تجھے ملعون بنایا ہے. تو عزیزان گرامی، ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں کہہ کے گئے ہیں، اپنے صحابی سے کہا، مگر ایکچوئل میں قیامت تک آنے والے ہر فرد تک میسج پہنچایا ہے ہمارے رسول نے کہ میری امت میں پہلے کی امت کی طرح ایک بیماری آ گئی ہے. وہ بیماری مال کو نہیں کھا جاتی مگر دین کو کھا جاتی ہے، اور اسے بچنے کا ایک ہی علاج ہے انسان اپنے ہاتھوں کو روکے رکھے، اپنی زبان کو بند رکھے اور اپنے مومن بھائی کو تانا نہ دے. عزیزان گرامی، تاریخ میں حسد کے بہت سارے واقعات لکھے گئے ہیں. اتنا یاد رکھے کہ حسد جو کرتا ہے اس کی حسد اسے خود نقصان پہنچاتی ہے، نہ اسے دنیا میں آرام ملے گا نہ آخرت میں آرام ملے گا. عزیزان گرامی، موسیٰ ہادی کا زمانہ ہے. بغداد میں ایک مالدار ترین شخص رہتا ہے، اور وہ مالدار ترین شخص کی مالداری، اس کی اخلاق، اس کے اچھے کردار کو دیکھ کر اس کا پڑوسی جو تھا وہ جلتا رہتا تھا، مگر وہ کچھ اس کا بگاڑ نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس صرف مال دنیا نہیں تھی مگر دین بھی تھا. اس کے پاس عزیزان گرامی اچھے اخلاق بھی تھے، لہذا اس کا کچھ بگاڑ تو نہیں سکتا تھا. اب اس نے ایک پلان بنایا، اور اس پلان کے تحت اس نے ایک عزیزان گرامی غلام کو خریدا، ایک جوان ایک لڑکے کو خریدا یہاں، اور اسے بہت زیادہ اپنا مانوس کیا یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا. جس لڑکے کو غلام کے طور پہ خریدا تھا اس کو اس نے باپ کی طرح محبت کی، اسے سب کچھ سکھایا یہاں تک کہ وہ غلام جوان ہو گیا. ایک دن اس نے غلام کو بلایا، کہا کہ بیٹا مجھے تجھ سے کام ہے، کیا تو کرے گا؟ غلام نے کہا کہ آقا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ آپ حکم دیں اور میں اس پر عمل نہ کروں؟ اگر آپ نے مجھے یہ حکم دیا کہ تو دریا میں کود پڑ، میں کود پڑوں گا. آپ نے حکم دیا کہ آگ میں جا، تو میں آگ میں چلا جاؤں گا. آقا میں آپ کے ہر حکم پہ سر تسلیم خم کر دوں گا. غلام کی اس وفاداری کو دیکھا اس عزیزان گرامی حاسد نے اس غلام کو اپنے سینے سے لگایا، اس کی پیشانی کو چوما اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ جس طرح میں کہوں گا تو ویسا کرے گا. غلام نے کہا مگر حکم تو کرو. آقا نے کہا نہیں، جب اس کا وقت آئے گا میں تجھے حکم دوں گا. یہاں تک کہ 1 سال ہو گئی. 1 سال کے بعد اس نے پھر غلام کو بلایا، بیٹا میری آرزو ہے. کہا کہ آقا حکم کرو، میں تو کرنے کو تیار، آپ بتا نہیں رہے. کہا کہ بس میں چاہتا ہوں کہ میرا پڑوسی قتل ہو جائے. غلام نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں قتل کر دوں گا اسے. کہا نہیں، میں اسے تیرے ہاتھ سے قتل کروانا نہیں چاہتا. بہت ممکن ہے کہ تو اگر میرے پڑوسی کو قتل کرے تو کیونکہ تو میرا غلام ہے لہذا میری آ بنے، میری عزت جائے، لوگ مجھ پہ میرے لیے گمان کرے کہ میں نے قتل کروا دیا ہے. مگر میں نے ایک پلان بنایا ہے، بس اس پلان پہ تجھے عمل کرنا ہے. کہا کہ کیا سوچا آپ نے؟ کہا کہ تو مجھے لے کر پڑوسی کی چھت پر لے جا اور پڑوسی کی چھت پر تو مجھے قتل کر ڈال. جب میری لاش پڑوسی کے چھت سے ملے گی تو میرے وارثدار عدالت میں قصاص مانگیں گے
اور جب وہ لوگ قصاص مانگیں گے تو کیونکہ مجھے قتل کیا ہے ان لوگوں نے، لہٰذا اس کو قتل کیا جائے گا، اس کی عزت چلی جائیں گی، اور میں یہی چاہتا ہوں۔ غلام تو اپنے آقا کو دیکھنے لگا کہ آقا یہ تم نے کیسا پلان بنایا ہے کہ جس پلان میں تمہارا مرنا یقینی ہے، جبکہ پڑوسی کا مرنا یقینی نہیں ہے کہ اسے مارا ہی جائے گا، ہو سکتا ہے وہ چھوٹ جائے، مگر اس نے تو پہلے سے پلان بنایا تھا۔ حسد اتنی زور پکڑ چکی تھی، عقل پہ حاوی ہو چکی تھی، اب عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ غلام کو مجبور کر رہا ہے کہ بس مجھے قتل کرنا ہی کرنا ہے۔ آخر کار اس نے اپنے غلام کو راضی کر لیا اور رات کے پچھلے حصے میں غلام کو اٹھایا، اس کو تیز چھری ہاتھ میں دی اور اسے کہا کہ بس اب پڑوسی کی چھت پر ہم جا رہے ہیں اور وہاں پر تو میرے گلے کو کاٹ دینا۔ عزیزان گرامی، غلام گیا، آقا کے گلے کو کاٹا، وہاں سے اتر کر گھر میں آ کے سو گیا۔ اب صبح ہو گئی، گھر والے سوچ رہے کہ گھر میں کیوں نہیں ہے، تلاش شروع کی۔ آخر جوہر کے وقت لاش پڑوسی کے گھر کی چھت سے ملی۔ قاضی کے پاس قتل کا کیس داخل ہو گیا۔ قاضی نے مکان کے مالک کو اپنی عدالت میں بلایا۔ مکان کے مالک نے کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم ہے، مگر پھر بھی قاضی نے ان کو جیل میں بھیج دیا۔ کچھ دن بعد غلام کو کہیں چین نہیں آتا تھا۔ اپنے آقا کو قتل کرنے کے بعد اس کا چین چلا گیا تھا۔ عزیزو، جب ہم نیک عمل کرتے ہیں تو سکون ملتا ہے دل کو، اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو دل سے جو سکون ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، رنج پیدا ہوتا ہے، غم پیدا ہوتا ہے، بے قراری ہوتی ہے۔ یہ بھی بے قرار رہتا تھا، اسے کہیں چین نہیں آتا تھا۔ ایک تو جو آقا اسے محبت سے رکھتا تھا اس کا انتقال ہونا، اور دوسرا کہ خود اس نے اپنے آقا کو قتل کر دیا، لہٰذا اسے کہیں چین نہیں آتا تھا۔ آخر وہ اصفہان چلا گیا، بغداد کو چھوڑ دیا اور اصفہان چلا گیا۔ اب جب عراق سے ایران چلا گیا اور وہاں پر اس کا ایک دوست ملتا ہے، اور عزیزان گرامی ساری بات اس نے اس کو کہہ دی۔ اب اصفہان کے والی نے اس نے اپنے دوست کو کہی، اور عزیزان گرامی دوستوں نے اصفہان کے گورنر کو یہ بات بتا دی۔ اب اصفہان کے والی نے غلام کو پکڑ لیا، بغداد بھیج دیا۔ وہاں قاضی کی عدالت میں اسے پیش کیا گیا، جہاں مرنے والے کا مقدمہ چلتا تھا۔ قاضی نے غلام کا بیان جب سنا تو اسے بھی، عزیزان گرامی جو قید میں رکھا تھا پڑوسی کو، اس کو بھی چھوڑ دیا، غلام کو بھی آزاد کر دیا، مگر ایک حسد خور اپنے برے انجام پہ پہنچ ہی گیا۔ یعنی عزیزان گرامی کبھی بھی کسی سے حسد نہیں کرنا، اور حسد سے بچنا ہے۔ لوگوں کو دیکھ کر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ خدا نے مجھے کیوں نہیں دیا۔ دعا نمبر 35 پڑھو، سارے جواب مل جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے درمیان جو اسباب دنیا بانٹے ہیں وہ فضل کے ساتھ بانٹے ہیں۔ اگر اللہ عدل سے کام لیتا تو کچھ بھی ہمیں نہیں ملتا، تو فضل سے بانٹا ہے، اور اللہ کے ہر فیصلے میں خیر اور خیر ہے۔ ہم نے دیکھا عزیزو، حج استطاعت ہونے کے باوجود بھی نہ کرنے والا، اور زکوٰۃ اور خمس ادا نہ کرنے والا، اور حسد کرنے والے کا سوء خاتمہ ہوتا ہے، اس کا خاتمہ خیر پر نہیں ہوتا۔ تو ہمارے اماموں سے بھی یہ لوگ اتنا حسد رکھتے تھے کہ اماموں کو اس حسد کی بنا پر زہر دیا گیا، ستایا گیا۔ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے تھے کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کے مانند ہے، مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح، من رکبہ نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا۔ جو اس پر سوار ہو گیا، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کے مانند ہے، جو اس پر سوار ہو گیا اسے نجات پائی، جس نے اس سے چھوڑا وہ گمراہی کے طوفان میں ڈوب کر مر گیا۔ عزیزان گرامی،
مگر کون تھا جو رسول خدا کے حکم کو یاد کرتا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میرے اہل بیت۔ تم ان دونوں کو تھامے رہنا، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہوگے یہاں تک کہ مجھے حوض کوثر پر نہ ملے۔ مگر افسوس صد افسوس، اس کشتی نجات میں بیٹھے تو نہیں مگر اسے ڈبانے کی ہر آن کوشش کی گئی۔ اور عزیزان گرامی، کشتی نوح پانی پر چلی، مگر خاتم النبیین کے ہاتھ کی بنائی ہوئی کشتی نے پانی میں نہیں بلکہ خشکی میں چل کر دکھایا کہ ہم کوثر پہ جا رہے ہیں، تمہارے پانی کے ہم محتاج نہیں ہیں۔ مدینے سے مکہ اور مکے سے کربلا تک ریگے رواں کے اٹھتے ہوئے طوفان اور اس میں یہ نجات کی کشتی، مگر جب کربلا پہنچی یہاں خون کا ایک دریا نظر آیا۔ جب یہ کشتی کوفے کی جانب چلی تو اب اس کی شان الگ تھی، کشتی کا ملاحہ بدلا ہوا تھا۔ اب کشتی کا ملاحہ حسین ابن علی نہیں تھے مگر علی ابن الحسین تھے۔ اب یہ کشتی اہل بیت کی عجب حالت تھی، علی اور فاطمہ کی بہو بیٹیاں ساتھ تھی، گود میں ننھے ننھے بچے، نیزوں پہ شہیدوں کے سر، اس شان سے اہل بیت کے لوٹے ہوئے قافلے کوفے میں داخل ہوا۔ شہر میں اعلان کہ جسے تماشا دیکھنا وہ آ کر تماشا دیکھے کہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں رسول کی نواسیاں سر ہو کر آ رہی ہیں۔ ماتم کرو عزیزو، ہائے وہ میری شہزادی جناب زینب جب کبھی بھی روزے رسول پر جانا چاہتی تھی بابا سے کہتی تھی بابا دل مشترب ہے، بابا دل چاہتا ہے روزے رسول کی زیارت کے لیے جاؤں۔ کہ میرے مولا فوراً لے کر چل پڑتے تھے؟ نہیں، کہتے تھے کہ شام ہو جانے دو۔ جب شام آتی تھی تو کہتے تھے رات ہو جانے دو، جب رات آتی تھی تو کہتے تھے کہ ابھی بھی مدینے کے لوگ آ جا رہے ہیں، جب سب سو جائے تب لے کر چلوں گا۔ اور عزیزان گرامی، رات کے سناٹے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی جو شمع تھی اسے بجھا دی جاتی تھی کہ کہیں میری زینب کے چادر پہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ ہائے عزیزان گرامی، اگر ماں کی لحد پر جانا ہے تو بھی یہی بندوبست ہوتا تھا۔ عزیزان گرامی، جب کوفے کی شہزادی بن کر آئی تھی تو میرے مولا نے ابو الفضل عباس سے کہہ دیا تھا عباس دن کا وقت ہے، میں نہیں چاہتا میری بیٹی کی محمل پر کسی کی نظر پڑ جائے، عباس قافلے کو روک دو، ہائے زمانہ کسی سے ایسا نہ پھرے جیسا زمانہ جناب زینب کبریٰ سے پھرا۔ عزیزان گرامی، کوفہ کا دروازہ آ چکا ہے، جناب زینب پوچھ رہی ہے سید سجاد کہ یہ وہی دروازہ ہے، یہ وہی کوفہ ہے جہاں بابا حکومت کرتے تھے؟ کہا ہاں پھوپھی اماں یہ وہی کوفہ ہے۔ ہائے میری شہزادی کو باپ کا زمانہ یاد آ گیا۔ عزیزان گرامی، یہاں پہنچے ہیں اور اس وقت رات ہے، وہاں سے حکم ہوتا ہے کہ کیونکہ ابھی تماشائیوں کا مجمع جمع نہیں ہوا ہے، انتظار کرے تاکہ تماشائیوں کا مجمع جمع ہو جائے۔ ہائے خدا، اے پروردگار، تجھے محمد آل محمد کا واسطہ، جناب زینب کی لوٹی ہوئی چادر کا واسطہ، تیری آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اب عزیزان گرامی، جب جناب زینب کو پتا چلا کہ وہی کوفہ ہے جہاں میں شہزادی بن کر رہی ہوں تو شمر سے کہا شمر ایک کام کر، تو ہمیں صحرا سے نہ لے چل، ہمیں دوسرے راہ سے لے چل، یا تو اتنا کر کہ شمر ہمیں چادر دے دے۔ ہائے
عزیزان گرامی، اس ملعون نے جواب دیا، اے زینب شاید تم بھول چکی ہو، تم شہزادی نہیں ہو، ہماری قیدی ہو۔ 4 سال کی بچی یہ سن رہی تھی۔ پھوپھی زینب کے پاس آ کر کہا، پھوپھی زینب، پہلے کے زمانے میں ایک نبی تھے، اس نبی کی ایک اونٹنی تھی، اس اونٹنی کو قتل کر دیا گیا، اس اونٹنی کے بچے نے پہاڑی پہ جا کے دعا کی، اس کی دعا مستجاب ہو گئی۔ ہاں زاداران امام سید مظلوم کربلا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، مگر اگر غم حسین میں رونا ہے، اسیران کربلا پہ رونا ہے، تو اس طرح روئے کہ سیدہ خوش ہو جائے، ہم گنہگاروں کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو رومال فاطمہ الزہرا میں جگہ پا جائے، ہمارے آنسو مرہم حسین بن جائے۔ اللہ اکبر۔ بچی کہہ رہی ہے کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا گیا۔ کہا بیٹی تو ٹھیک کہہ رہی ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا، اس اونٹنی کے بچے نے پہاڑ پر جا کے بد دعا کی، اس قوم پر عذاب نازل ہوا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، جناب زینب پوچھ رہی ہے کہ بیٹی مگر اس وقت یہ کہانی کیوں کہتی ہو، یہ نبی کا واقعہ کیوں پیش کر رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں، میری اوقات ناقص والے کے بچے سے کم نہیں، اجازت دو میں شمر کے لیے بد دعا کروں۔ ابھی بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، مگر بی بی کی نظر نو کے نیزہ پر جو سر تھا اس پر گئی۔ ایک مرتبہ عزیزان گرامی دیکھا کہ تاج اشک ٹپک رہے ہیں، بے تاب ہو گئی، بھائی کون سی نئی مصیبت نے تمہیں رلایا؟ عزیزان گرامی صاحب ممبر سے سنا ہوا اپنے الفاظ میں بیان کر رہی ہوں، آواز آئی، بہن زینب قضاء الہی پر صبر کرو، اسی حال میں دروازے کوفہ سے داخل ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی واہر اطاعت امام، میری شہزادی نے کہا بھائی اگر آپ کی یہی منشا ہے تو زینب جانے کو تیار ہے۔ اتنی دیر میں ایک آواز آئی، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، السلام علیکہ بنت نبی اللہ۔ ہائے شہزادی جناب زینب سوچ میں پڑ گئی، جب سے بھائی شہید ہو گئے کوئی ہمیں سلام کے لائق نہیں سمجھتا، یہ کون ہے جو ہمیں سلام کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ غور سے دیکھا عزیزان گرامی، آواز کوفہ کے دروازے پر جو سر لٹکا ہوا تھا وہاں سے آ رہی تھی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ وسلم عزیزو پہچان نہ سکی خاک اور خون میں اٹے ہوئے سر کو۔ ایک مرتبہ پھر آواز آئی، السلام علیکہ بنت رسول اللہ۔ جناب زینب سلام اللہ نے پہچانا، ایک چیخ نکل گئی، بھیا مسلم، اور جوجے مسلم نے نوحہ پڑھنا شروع کیا، میرے پاس تھے جو بچے وہ شہید ہوئے، آپ کے پاس جو بچے تھے وہ کہاں ہیں؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب 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 پروردگار، تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، تڑپتے دل کے ساتھ، بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ، ہاتھوں کو بلند کر کے فقیر تیری دیوڑی پہ کھڑے ہیں، اور یہ ایسے فقیر نہیں کہ دھتکار دیے جائے تو دوسرے دروازے پر چلے جائے۔ خدا تیرے سوا کوئی تب، محمد اور آل محمد کے سوا کوئی آسرا نہیں، تجھے پنجتن پاک بار امام جودہ معصوم بہت شہید، تمام اہل بیت، تمام اہل حرم،
کا واسطہ دے کر سوال کرتے تیری آخری حجت بقیت اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان انصار تابع فرمان شیعہ سے بنا دے، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود کر کے ہم پر احسان فرما، لالچ کے جوش و خروش سے، گجب کی تیزی سے، صبر کی ناتوانی سے، کنات کی کمی سے، حسد کے غلبے سے، تکبر سے میں اپنی پناہ میں لے لے۔ پروردگار تیری آخری حجت کو ہم سے راضی و خوشنود کر کے ہم پر احسان فرمائے، خدا خالی گودوں کو آباد کر دے، حاملہ کے حمل کو سلامت رکھ، وقت ڈیلیوری قریب اس کے لیے آسانی کر، کمزوروں کو قوت عطا فرما، جن کی گود میں اولاد ہے پروردگار ان کو گھر کو توفیق دے دے کہ وہ بچوں کی صحیح بہترین پرورش کر سکے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد 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 وعجل فرجهم۔ سورہ فاتحہ۔ مجلس مسئلہ مسائل کا اجر و ثواب، پنجتن پاک، 12 امام، 14 معصوم، 72 شہید، تمام اہل بیت، تمام اہل حرم، جناب مسلم علیہ السلام، فرزندان مسلم علیہ السلام، ارواح 1,24,000 پیغمبر کو، خصوصاً فاطمہ الزہرا، خاندان فاطمہ الزہرا کو ہدیہ کرتے، ان کے طفیل سے کے وسیلے میں کل مرحوم مومنات کو ہدیہ کرتے، خصوصاً حسن علی بھائی، رجب علی بھائی، خورشید بانو بنت رجا حسین بھائی، رجا حسین بھائی، جبیر بھائی، نوربان بنت فاضل بھائی، وزیر بھائی، رجا حسین بھائی، نعیم عباس، صابر حسین، رجب علی بھائی، حاجی ہرجی بھائی، گلبان بنت محمد علی، دلار حسین بھائی علی بھائی، رقیہ بنت محمد علی بھائی، سکینہ بنت دوست محمد، عزیز بھائی ابن حبیب بھائی، اور تمام مرحوم مومن مومنات، تمام رشتہ داروں کو ہدیہ کرتے ہیں، دعا کے ساتھ کہ پروردگار قبر والوں کو خوشی نصیب فرما، ان کے عالم برزخ کے زمانے کو جگمگا دے، پروردگار انہیں زوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔